बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और फौजी इस्टेबलिशमेंट के शहर रावलपिंडी में इस वक्त भूचाल की सी कैफियत है और साबिक मुजरिम वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुतल्लिक एक ऐसी ख़तरनाक ऑडियो का इंकशाफ हुआ है जिसकी बिना पर उनके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर हॉट वाटर्स में जा सकती है। 73 सेकंड की ये सनसनीखेज ऑडियो लीक इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास मौजूद है और इस टेप में नवाज शरीफ पाकिस्तान और पाक फौज के साथ साथ आर्मी चीफ से मुतल्लिक इंतहाई ख़तरनाक अलकाबात, जिन्हें इंतहाई मतनाज़ा अलकाबात बल्कि घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और दुश्मन मुल्क को पाकिस्तान पर हमले की दावत दे रहे हैं, पाक फ़ौज को बदमाश फ़ौज करार दे रहे हैं और इसके साथ साथ आर्मी चीफ को धोखेबाज भी कहा जा रहा है। जनाब, सूरत-ए-हाल इस वक्त यह है कि इस खतरनाक तरीन ऑडियो लीक के इंकशाफ के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के खिलाफ बनाया गया झूठा, घटिया और बेबुनियाद बयानिया मुकम्मल तौर पर दबड़दूस होकर रह गया है और आइन, कानून और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने की बिना पर इन दिनों नून लीगी माफिया, पाकिस्तान के रवायती ताकतवर हल्के, वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ियों की जानिब से जो है वो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अपने अरूज पर है और खुदा न ख्वास्ता इमरान खान को मुल्क दुश्मन और फौज दुश्मन करार दिया जा रहा है। मगर नवाज शरीफ के काले करतूत सामने आने के बाद ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट इस ऑडियो के सामने आने के बाद इस वक्त बैकफुट पर है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑडियो टेप को लेकर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर सकती है, दूध का दूध पानी का पानी कर सकती है कि कौन है पाकिस्तान के अंदर वो सियासी रहनुमा जो कि अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आल के लिए, माल के लिए और खाल के लिए इस हद तक भी जा सकता है कि पाकिस्तान के इदारों को बराह रास्त तौर पर गालियां देने पर उतर आए। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से पहले ये तमाम तर दस्तावेजी सबूत, इस ऑडियो से मुतल्लिक अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट भी आपके सामने रखना अज़हद ज़रूरी। जनाब, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में ख़जाने से कितना पैसा खर्च किया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इमरान खान के खिलाफ तमाम तर मुकदमात के पीछे कौन है, बजाय इसके कि ये जो सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमात दर्ज किए जाएँ, उन्हें कटहरे में लाया जाए, मुसलसल ताकतवर हल्के, मुसलसल पाकिस्तानी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद शरीफी सरमाकारी और ये चुंतखेब हुकूमत इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बना रही है। जनाब, इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मोक्कल के मुकदमात से मुतल्लिक तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं, बड़ी डेवलपमेंट है। पूछा गया है कि इमरान खान के मुकदमात, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें सरकारी ख़जाने से कितना पैसा खर्च किया गया है, उनके खिलाफ कितने निजी वकला की खिदमात हासिल की गई हैं, निजी वकला को कितनी फ़ीस अदा की गई है। और दरख्वास्त में यह भी पूछा गया है कि अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, पंजाब कितने मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ बतौर सरकारी इस्तगासा के वकील के तौर पर पेश हुए और इमरान खान के मुकदमात में कितना वक्त और कितनी अदालतें और कितने सरकारी वकला मसरूफ़ रहे। ये तमाम तर तफसीलात लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमी अदालत इंसाफ जाने का इरादा रखती है, अपना केस वहाँ दायर करना चाहती है। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ नैब, FIA समेत मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएँ। FIRs, इंक्वायरी रिपोर्ट्स, तहकीकाती रिपोर्ट्स और दीगर मुतल्लका दस्तावेज़ात की कापियाँ फराहम की जाएँ, वो तफसीलात दी जाएँ जहाँ अटार्नी जनरल इस्लामाबाद और पंजाब के एडवोकेट जनरल पेश हुए। दरख्वास्त में इस बात का भी मुतालबा किया गया कि अडयाला और अटक जेलों में ट्रायल्स के कुल अखराजात बशमूल सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स और दीगर तफसील फराहम की जाए। जेल ट्रायल करने वाले जजेस, अदालती अमले के सफरी अखराजात बशमूल ईंधन के अखराजात और फ़ी दिन अलाउंस की तफसीलात भी दी जाएँ। इसके अलावा अडयाला और अटक जेलों में जेल ट्रायल पर गुजरे दिनों और घंटों की कुल तादाद भी बताई जाए। बड़ा ज़बरदस्त काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है और इस बड़ी कार्रवाई के नतीजे में मुकम्मल चेहरा
اس چنتخب حکومت کا اور طاقتور حلقوں کا سامنے آئے گا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور خصوصی عدالتوں میں سماعتوں کی کل تعداد بتائی جائے، عدالتی پریزائڈنگ افسران، عدالتی عملے اور لا افسران کی تخمینی تنخواہیں بتائی جائیں۔ اس حوالے سے وکیل خالد یوسف چودھری کا کہنا تھا کہ وفاق کے 6 اور پنجاب کے 4 اداروں سے انہوں نے تفصیلات مانگی ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن، وفاقی سیکرٹری داخلہ، وفاقی سیکرٹری قانون سے جواب مانگا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈی جی ایف آئی اے، چیئرمین نیب، آئی جی اسلام آباد، پنجاب پولیس، محکمہ قانون پنجاب، محکمہ داخلہ پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات سے بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں، اور تفصیلات ہر ادارے سے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت مانگی گئی ہیں۔ اب لنک کرتے ہیں اس نئی معلومات کو اپنی گزشتہ ویڈیو کے ساتھ، جو بڑی خبر ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی کہ عمران خان کے ریڈار پر اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے 100 کے قریب ججز، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے 25 کے قریب جرنیل، آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان ان کو خط لکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 اہم ترین بین الاقوامی اداروں کو بھی، عالمی فورمز کو عمران خان ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معلومات حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان کے وکیل کی جانب سے، یہ تمام تر معلومات کو انڈکٹ کیا جائے گا ان لیٹرز کے اندر، ان ڈوزیئرز کے اندر جو عمران خان پاکستانی عدلیہ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین لوگوں کو اور 5 اہم ترین بین الاقوامی فورمز کو بھجوانے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے عمران خان مکمل طور پر تمام تر صورتحال تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت عمران خان کے ان اقدامات کو لے کر ایک شدید بے چینی ہے۔ حکومتی حلقوں کے اندر بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی بیک فٹ پر نظر آتی ہے۔ جس قسم کا رد عمل عمران خان کے خطوط پر ظاہر کیا گیا، اپنے من پسند مرضی کے صحافیوں سے سوالات پوچھوا کر، اس کے بعد بڑے اینکروں، ویلے قلم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے عمران خان کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا لانچ کیا گیا کہ عمران خان اداروں کے درمیان تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں خدا نخواستہ، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان جناب پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں خدا نخواستہ، اور یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان انٹرنیشنل فورمز کو پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کی دعوت دے رہے ہیں خدا نخواستہ، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جو میں ثبوت آپ کے سامنے پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے رکھنے جا رہا ہوں، وہ انتہائی ہولناک، انتہائی سنسنی خیز اور انتہائی ہوش ربا ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود، جو کہ دستاویز کی صورت میں، جو کہ آڈیو ٹیپس کی صورت میں نواز شریف کے خلاف موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کسی بھی عدالتی فورم پر، کسی بھی ادارہ جاتی سطح پر، کہیں بھی نواز شریف صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اور آج بھی نواز شریف پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ چائلڈ ہیں۔ وجوہات اس کی کیا ہیں؟ کیا اس کی وجہ صرف اور صرف بغض عمران ہے، عمران خان کا راستہ روکنا ہے، یا کچھ دیگر معاملات بھی ہیں؟ کیا کچھ سانجھی دکانیں بھی ہیں؟ کیا کچھ انٹرسٹ بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے نون لیگ کی قیادت اور خاص طور پر نواز شریف کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ ہی ماضی کے اندر کی گئی تو ادھوری کی گئی، تاکہ نواز شریف کو بچ نکلنے کا راستہ مل سکے، اور اس کے بعد کئی ایسے معاملات کے جن پہ واضح طور پر نواز شریف کو فکس کیا جا سکتا تھا عدالتی سطح کے اوپر، وہاں پر ان کو مکمل طور پر چھوٹ دے دی گئی۔ تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے رنگیلا وزیر اعظم، اور یہ کتاب لکھی ہے امجد حسین صاحب نے۔ اس کی 2 کاپیاں ہیں جناب میرے پاس، یہ دیکھیے 2 کاپیاں میں نے اس کی رکھ لی ہیں اور ڈھونڈی ہیں جناب، جو ہے وہ راولپنڈی سے، لاہور سے، اتوار بازاروں سے، اور جناب یہ اپنے پاس محفوظ رکھ لی ہیں، کیونکہ یہ ایسی تاریخی کتب ہیں، ایسا نایاب خزانہ ہے کہ یہ پھر اس کے بعد نواز شریف کے دور حکومت میں بازاروں سے غائب کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی 2 کاپیاں جناب ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کتاب کے 3 صفحات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نوٹ کیجئے اپنی ڈائری کے اندر، صفحہ 92، صفحہ 147 اور صفحہ نمبر 193۔ صفحہ 92 کا جو اقتباس ہے وہ جناب سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان پر حملہ کر دیں، نواز شریف کی واجپئی سے درخواست۔ جی ہاں، اور نواز شریف صاحب کے متعلق اس کتاب کے اندر معروف صحافی رائے اسد خان کھرل ہفتہ روزہ وجود میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق رقم تراز ہیں جناب کہ نواز شریف حفظ زر اور حب اقتدار میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ 12 اکتوبر کے
اس خوفناک منصوبے کے حوالے سے ہونے والے نئے انکشافات کے مطابق پاک فوج کے ٹیک اوور کرنے سے قبل معزول وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ہاٹ لائن پر گفتگو کی تھی، جس میں نواز شریف نے واجپئی کو پاکستان پر فوری حملہ کرنے کی دعوت دی تھی اور واجپئی نے اپنی فوج کے سربراہ کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے ہدایت بھی کر دی تھی۔ کتاب کہتی ہے باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باس نہ ماننے اور اپنے تمام کارڈز پٹ جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپئی کو ہاٹ لائن پر کال کی، جس کا دورانیہ 1 منٹ 13 سیکنڈ تھا، یعنی 73 سیکنڈ، اور نواز شریف اور واجپئی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ یوں تھی۔ نواز شریف: واجپئی صاحب، میں نواز شریف بول رہا ہوں۔ واجپئی: آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ نواز شریف: ہاں، میں نے کرگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے۔ آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ نواز شریف کا ان دنوں یہ بھی بیانیہ تھا، اس گفتگو کے لب لباب میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا کارگل کے معاملے کے اوپر۔ اس وقت کے آرمی چیف نے دھوکہ دیا، نواز شریف نے آرمی چیف کو دھوکے باز قرار دیا۔ بعد میں ایک تقریب کے اندر بھی انہوں نے اس قسم کا ذکر کیا تھا۔ واجپئی نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں، یعنی دشمن ملک بھارت کے وزیر اعظم کو نواز شریف صاحب نے پاکستان پر بقول اس کتاب کے حملہ کرنے کی دعوت دی۔ واجپئی صاحب نے کہا اس کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ ابھی یہی جملہ کہا جا رہا تھا کہ اس دوران پاک فوج کے کمانڈوز نواز شریف کے بیڈ روم کے باہر پہنچ چکے تھے، جس پر نواز شریف نے فوراً لائن کاٹ دی اور ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں مذکورہ فوجی کمانڈوز کو کہا کہ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ یہ بات کتنی حیران کن ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین نے ایک طرف تو معزول وزیر اعظم نواز شریف کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا ہوا تھا اور ان کے کہنے پر کور کمانڈرز، اعلیٰ فوجی افسران، حتیٰ کہ آرمی چیف، ججوں، بعض وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے سرگرم رہنماؤں، اعلیٰ عہدے پر فائز بیوروکریٹس اور بعض صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی اعتماد نہیں تھا۔ غور سے سنیے گا یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ نواز شریف کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے، اور 12 اکتوبر کو حکومت کی برطرفی کے وقت بھی نواز شریف کی واجپئی سے ہونے والی گفتگو ٹیپ کی گئی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے آفیسر بے حد پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیپ ہے، یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ حساس ادارے مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے۔ سابق انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے کہ ISI کے ریکارڈ کے اندر یہ خفیہ ٹیپ، یہ جو کیسٹ ہے یہ موجود ہے، اور اگر یہ منظر عام پر آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو لے کر جاتی ہے کسی عدالتی کمیشن میں، تو نواز شریف کی سیاسی دکان مکمل طور پر بند ہو سکتی ہے۔ یہ جناب آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں روگ آرمی کا اشتہار، جو نواز شریف نے کارگل وار کے دوران بین الاقوامی اخبارات میں چھپایا، اور اسی سے متعلق صفحہ 147 پر کیا لکھا ہوا ہے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ رائے بینٹ سازش کا اقتباس ہے اس کے اندر، کتاب کا نام ہے، اور یہ بھی جناب معروف صحافی رائے اسد خان کھرل، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب کہ فوج کے خلاف مضامین شائع کروا کر ان کو بڑی مقدار میں سرکاری خرچ پر خرید کر مفت تقسیم کرنے اور بھجوانے کے لیے نواز شریف نے باقاعدہ انتظام کیا تھا، اور صرف ایک ڈائجسٹ جس میں فوج کے خلاف رپورٹ شائع ہوئیں کہ ایڈیٹر سے 2 لاکھ رسالے خرید کر مفت تقسیم کر کے اسے 25 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے نوازا کیا، اور سرخ سر والے مذکورہ ایڈیٹر، جی ہاں، اردو ڈائجسٹ کے الطاف قریشی صاحب کا ذکر ہے، ان کے متعلق کہہ رہی ہے کتاب کے وہ صحافیوں کا سعید مہدی ہے، اور ملک بھر میں کوئی ایسا شہر نہیں جس میں اس کا کوئی بڑ ذاتی پلاٹ نہ ہو، لیکن چالاک ہے، پلاٹ فوری طور پر بیچ کر دام کھڑے کر لیتا ہے۔ آگے چل کر کتاب لکھتی ہے کہ سابق چیئرمین PTV پرویز رشید کو پاک فوج کے خلاف مختلف کالم نگاروں سے کالم لکھوانے اور ایک اشتہاری مہم تیار کروانے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے 17 لاکھ روپے دیے گئے۔ یہ زر کثیر جو ہی پرویز رشید کے ہاتھ لگا، ملکی
اخبارات میں کارگل کے حوالے سے مختلف کالم نگاروں نے پاک فوج کے باقاعدہ لتے لینا شروع کر دیے اور افواج پاکستان کو کارگل کا غیر ضروری محاذ کھولنے اور وطن عزیز کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کا قصوروار ٹھہرایا جانے لگا۔ یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ سابق حکمران یعنی نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن اور واجپئی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کارگل ایشو میں ان کی مرضی یا رائے شامل نہیں تھی، یہ سب کچھ فوج نے بتائے بغیر کیا۔ انہوں نے اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف ایک غیر ملکی اخبار میں روگ آرمی کا اشتہار چھپا دیا اور اس اشتہار کی اشاعت سے افواج پاکستان کی دنیا بھر میں تضحیک ہوئی۔ اور یہ جو اشتہار ہے ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، دوبارہ اسکرین پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں ثبوت کے طور پر۔ یہ ہے وہ اشتہار جناب جو کہ غیر ملکی اخبارات میں چھپا۔ اب آپ نے اس کے اوپر کمنٹ باکس پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ کہاں گیا وہ سارا میڈیا، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی اور اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری جو مسلسل عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ نواز شریف کے اس اتنے بڑے جرم پر خاموش کیوں ہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔